अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, जुम्मा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं। पयाम सुबह में वक्त के एक मुमताज़ मुफ्ती साहब को हम ज़हमत देते हैं, वो तशरीफ़ लाते हैं और हमारे और आपके पूछे गए सवालात के शाफ़ी जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप अता फ़रमाते हैं। कुछ सवालात हम पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ गलियों में खड़े होकर वीडियो क्वेश्चन की शक्ल में रिकॉर्ड करते हैं। उन सवालात को भी हम मोहतरम मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर उस्मानी साहब। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर उस्मानी साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। हमारे मुल्क का बहुत अहम नाम, दारुल उलूम कराची से फ़ारिग़ तहसील, वहीं पढ़ाते हैं। और एक और तारुफ़, बड़ा मोतबर तारुफ़, हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्ज़ंदे अर्जुमंद। मुफ्ती ज़ुबैर उस्मानी साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरतुल फ़ील। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उनके ऊपर पकी हुई मट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। फिर उनका यह हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम मुफ्ती ज़ुबैर उस्मानी साहब की खिदमत में सवालात का एक सिलसिला है, सीरीज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार सवालात आए हैं। अब्दुर्रहमान साहब का सवाल है ज़कात के हवाले से, बल्कि सवाल क्या है, सवालात हैं। पहला सवाल, ज़कात किस तरह अदा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये बहुत अहम सवाल है कि ज़कात कैसे अदा की जाए। जी। ज़कात अदा करने का तरीक़ा ये है कि इस्लामी तारीख़ के एतबार से कोई वो तारीख़ जिस तारीख़ में आदमी सबसे पहली मर्तबा साहिब निसाब बना हो। मिसाल के तौर पे बालिग़ होने के बाद सबसे पहली मर्तबा यकुम रमज़ानुल मुबारक को मिसाल के तौर पे कोई आदमी साहिब निसाब बना। साहिब निसाब होने का मतलब ये है कि उसकी मिल्कियत में या तो 52.5 तोला चांदी हो या उसकी मिल्कियत में 7.5 तोला सोना हो, तो वो साहिब निसाब है। जो आदमी पहली मर्तबा साहिब निसाब बना
اس کے اوپر اس مال کے اوپر 1 سال پورا گزر جائے. ٹھیک. 1 سال گزرنے کے بعد پھر جب وہ اگلے سال وہ تاریخ آئے، مثال کے طور پہ اس سال 2024 کو یا یوں کہہ لیں کہ 1446 ہجری کو کہ رمضان میں وہ صاحب نصاب ہوا، اور 1447 ہجری کا جب رمضان آئے گا تو اب وہ 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرے گا. ٹھیک. زکوٰۃ ادا کرنا بڑا آسان ہے. اس کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ جو تاریخ ہماری زکوٰۃ ادا کرنے کی ہوتی ہے، سال پورا ہونے کی ہوتی ہے، قمری سال، کیونکہ اگر ہم انگریزی تاریخ لگائیں تو اس میں 12 دن کا فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو قمری تاریخ ہم لگائیں گے، چاند کی تاریخ لگائیں گے. اس تاریخ کا ہم جب حساب لگائیں گے تو ہر سال اس تاریخ کو حساب کریں گے. ٹھیک. اس سال کی تاریخ کو حساب کرنے سے پہلے جو مال آیا اور گیا اور خرچ ہوا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک. یکم رمضان میں نے ایک فرضی تاریخ دی ہے، کسی کی یکم رجب ہو سکتی ہے، کسی کی 12 ربیع الاول ہو سکتی ہے. ٹھیک. تو جب وہ تاریخ آئے گی نا حساب کتاب کی، بس ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، اور بس. نمبر 1 سونے کے اوپر، نمبر 2 چاندی کے اوپر، نمبر 3 مال تجارت کے اوپر، اور نمبر 4 جو ہے کیش پیسے، چاہے ڈالر کی روپے کی شکل میں ہو، چاہے کسی بھی کرنسی کی شکل میں. ان سونا چاندی ہو یا مال تجارت ہو، ان سب کی مارکیٹ ویلیو لگائی جائے گی. ان 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی، اس مارکیٹ ویلیو کا 2.5% اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے. بہت سارے ہمارے بھائی بہنیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مال کے اوپر سال گزرنا شرط ہے. ایسی بات نہیں ہے. جب آپ ایک مرتبہ صاحب نصاب بن گئے اور اس کے اوپر آپ کا سال پورا ہو گیا، بس اب ہر سال آپ نے اس تاریخ کو حساب کرنا ہے. ٹھیک. جو کیش اینڈ بیلنس ہے، جو آپ کے پاس سامان ہے، اس کے اوپر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. اس تاریخ سے پہلے جو مال خرچ ہو گیا اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں ہے. اس تاریخ کے بعد کوئی مال آیا اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ بڑی اہم بات جو آپ نے کلیئر فرما دی کہ یکم رمضان مثال کے طور پر ایک تاریخ فکس کر دی گئی کہ اس تاریخ کو ہم زکوٰۃ دیں گے. اور یکم شعبان کو مثال کے طور پر میرے پاس بہت زیادہ مال آ گیا تو وہ میرے مال میں شامل ہو گیا. تو جو یکم شعبان کو مال آیا اس پر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے. بالکل. جو ٹوٹل اماؤنٹ آ رہی ہے یکم رمضان کو میرے پاس جتنے ایسٹس ہیں میرے پاس اس پر زکوٰۃ. چاہے وہ چند دن پہلے آیا ہو، جی، چاہے وہ چند دن پہلے خرچ ہو گیا، ٹھیک، وہ اس سے باہر ہو گیا، اس پر زکوٰۃ نہیں. باہر ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، سوالات کیونکہ اور ہیں اس عبد الرحمن صاحب کے سوالات میں، تو میں اپنے سوال نہیں رکھ رہا. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حساب کس طرح کیا جاتا ہے. کلیئر ہے نا، یا اس کو مزید میں اس پہ کوئی بات کروں؟ یعنی میں اس کو ذرا سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ اسٹاک ہے میرے پاس، اب میں وہ اسٹاک میرے پاس، یا دوسری بات ریسیویبلز ہیں، پیبلز ہیں، تو اس میں حساب کتاب کیسے ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے اور بڑا ضروری سوال ہے. دیکھیے، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ ہم سب پر فرض کی، اس کا کچھ طریقے رکھے ہیں جو میں نے جیسا عرض کیا کہ ہم اس متعین تاریخ کے اوپر حساب کتاب کریں گے. البتہ جو پیسے ہمیں دوسروں سے قرضہ وصول کرنا ہے، جو ریسیویبل ہیں، جو ہمیں وصول ہوں گے، تو اگر ہمیں مثال کے طور پہ جو قرضہ ہمیں دوسروں سے وصول ہوگا اس کو ہم مائنس کریں گے. یعنی جو ہمارے اوپر قرضہ ہے وہ ہم اس کو مائنس کریں گے. مثال کے طور پہ ہم نے پورا حساب کتاب جوڑا کہ جی میرے پاس کیش رقم اتنی ہے، سونا اتنا ہے، چاندی اتنی ہے، تجارت کا سامان اتنا ہے، اور مجھے جو قرضہ ادا کرنا ہے وہ مثال کے طور پہ 25,000 روپے. تو ٹوٹل ایسٹ میرے بنے 1,00,000 روپے کے، مائنس اس میں سے جو مجھے قرضہ ادا کرنا ہے وہ 25,000 ہے. تو مائنس جو بنا وہ از ایکول ٹو بنا وہ 75,000 بنا. تو میں 75,000 کے اوپر زکوٰۃ کو ادا کروں گا. جو قرضہ میں نے کسی دوسرے کو دیا ہوا ہے، یعنی دوسرا کوئی آدمی مجھے قرضہ ادا کرے گا، تو وہ قرضے کی زکوٰۃ میں ادا کروں گا، مالک ادا کرے گا. جو مقروض ہے وہ ادا نہیں کرے گا. مقروض کے مال میں سے وہ مائنس ہوگا اور جس نے قرضہ دیا ہے اس کے مال کے اندر وہ شامل ہوگا. مثال کے طور پہ
میرے پاس 1,00,000 روپے ہیں، میں نے 1,00,000 روپے ہیں میرے اوپر قرضہ، یعنی مجھے کسی کو قرضہ نہیں دینا، لیکن میں نے کسی دوسرے کو قرضہ دیا ہوا ہے، 50,000 روپے کا قرضہ میں نے کسی دوسرے کو دیا ہوا ہے، دوسرا آدمی مجھ کو وہ قرضہ ادا کرے گا، تو میں زکوٰۃ کا حساب لگاؤں گا کہ 1,00,000 روپے میرے پاس یہ ہیں پلس 50,000 روپے میں نے وہ دوسرے سے وصول کرنے ہیں، اس کی زکوٰۃ جو ہے میں ادا کروں گا، مالک ادا کرے گا، اس کی زکوٰۃ وہ ادا ٹھیک ہے۔ اور جی، تو مالک سے مراد کہ میں ہی مالک ہوں اس 50,000 کا، جی، اور مجھے ہی ادا کرنی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جی آپ کی خدمت میں ایک سوال اس ذیل میں کہ جس کو جو مقروض ہے وہ قرض ادا نہیں کر رہا، 10 برس ہو گئے، جی، تو جب تک وہ قرض ادا نہیں کرتا میں اس کی زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا، یا میں روک دوں گا زکوٰۃ دینی، جب مجھے وہ قرض واپس کرے گا تو میں زکوٰۃ ادا کرنی شروع کر دوں گا؟ ارشاد۔ اگر قرضہ ملنے کا یقین ہو کہ پیسے واپس ضرور ملیں گے جی، پھر تو وہ قرضہ ادا کرتا رہے، ٹھیک، لیکن اگر قرضہ ملنے کی امید نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں بیڈ ڈیٹس ہیں، جی، تو اگر ہمیں ملنے کی امید نہیں ہے تو ہم اس کو پھر روک دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے یہ طے کر لیا، یعنی ہمارے ذہن میں ایک تاثر یہ آیا کہ یہ اب قرض ملنے کی امید نہیں، لیکن وہ قرض واپس کر دیتا ہے، تو پھر پچھلے سارے سالوں کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، سارے سالوں کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور اگر نہیں ملی تو وہ زکوٰۃ اس کے اوپر سے گئی، وہ معاف ہے اس کا۔ اچھا، اب یہ آپ نے ایک سوال کیا تھا اسٹاکس کے حوالے سے، جی جی، اسٹاک، وہ بات رہ گئی۔ اسٹاک کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے دکانوں کا اسٹاک ہوتا ہے یا چیزوں کا اسٹاک ہوتا ہے، اس اسٹاک کی ہم ایک قیمت وہ ہوتی ہے کہ جو ہم اس کی مارکیٹ ویلیو لگاتے ہیں، یعنی اتنے میں ہم آج اس کو اگر بیچیں تو کتنے میں بکے گا، اس کو ریٹیل پرائس اس کی کیا ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے اس کی تھوک پرائس، اور ایک اس کی یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم پورے سامان کو اکٹھا سیل آؤٹ کریں جی، تو اس کی کیا ویلیو ملے گی۔ مثال کے طور پر پورا میرا اسٹور بھرا ہوا ہے، آج ایک گاہک آتا ہے کہ جی مجھ کو سارا مال بھیج دیں آپ، ہم اس کی کیا ویلیو لگائیں گے؟ وہ بہت کم ویلیو لگاتے ہیں، اس ویلیو کو لگا کر ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اچھا، اسٹاک کے سلسلے میں ایک اور بات یہ کہ ہم کچھ شیئرز خرید لیتے ہیں، شیئرز ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو ان شیئرز پر زکوٰۃ کس طرح کیلکولیٹ کی جائے گی؟ دیکھیے، جو شیئرز ہوتی ہیں وہ دو قسموں کے شیئرز ہوتے ہیں، بعض شیئرز وہ ہوتے ہیں جو کیپٹل گین کے لیے ہوتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ میں نے آج لیا اور چند پیسے بڑھے اور میں نے اس کو چند دن کے بعد اس کو بیچ دیا، اور بعض شیئرز وہ ہوتے ہیں جو ڈیویڈنڈ کمانے کے لیے ہوتے ہیں کہ میرے پاس رکھے ہوئے شیئرز ہر سال مجھے اس کا پروفٹ آتا رہتا۔ تو جو کیپٹل گین کے لیے شیئرز ہوتے ہیں، تو جو شیئرز ہمارے پاس ہیں اور وہ رمضان کی تاریخ آ گئی، ٹھیک ہے نا جی، تو اس شیئر کی جو مارکیٹ ویلیو بنتی ہے اس کے اوپر ہم زکوٰۃ ادا کر دیں گے، اچھا، شیئرز کی مارکیٹ ویلیو کے اوپر دے دیں، اور جو شیئرز ہم نے باقاعدہ ڈیویڈنڈ کمانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو اس کے اندر ہم کمپنی کی بیلنس شیٹ کو دیکھیں گے، یا ہم یوں کہہ لیں کہ کمپنی سے ہم معلومات کر لیں گے کہ جی آپ کے فکس ایسٹ کی اماؤنٹ کتنی بنتی ہے، کتنے پرسنٹ ہے، اور آپ کے جو لیکوڈ ایسٹ ہے اس کے اماؤنٹ کتنے پرسنٹ ہے۔ تو جو فکس ایسٹ ہے، مثال کے طور پہ زمینیں ہیں، مشینریز ہے، جتنا پرسنٹ وہ اماؤنٹ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی، اور جو لیکوڈ ایسٹ ہے ان کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، اس طریقے سے زکوٰۃ اس کی ادا کی جائے گی۔ بالکل۔ اچھا، جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ۔ اچھا، جن گھروں کو ہم نے کرائے پہ چڑھا دیا ہے ان گھروں کی مالیت پہ زکوٰۃ ہوگی یا رینٹ پر؟ دیکھیے، اس کی نہ مالیت پہ زکوٰۃ ہوگی، اور رینٹ کا معاملہ یہ کہ اس رینٹ میں سے جتنا رینٹ خرچ ہوتا رہا آپ کا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن سال کے اینڈ میں اگر اس میں سے کچھ پیسے بچے ہوئے ہیں جو آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں پیسے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ ہم ہر سال حساب کر رہے ہوں گے، تو درمیان سال میں جتنا رینٹ آیا اور خرچ ہوا اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر کی ویلیو کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، گھر کی مالیت کے اوپر، مثال کے طور پہ 2 کروڑ کا مکان ہے، کرایہ آ رہا ہے اس کا 2 لاکھ روپے، تو 2 کروڑ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور وہ 2 لاکھ روپے جو کرایہ آ رہا ہے اس کرائے میں سے جو خرچ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، درمیان سال میں، اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سال کے آخر میں جس وقت آپ زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں، اگر کوئی رقم بچی ہوئی تو جیسا اور کیش کا حساب ہوگا اس کا بھی زکوٰۃ کی رقم لیکن جو چلی جائے کرایہ آ رہا ہے 2 لاکھ روپے، وہ تو جو کل اماؤنٹ ہے بینک میں ہماری اس میں جمع ہو رہا ہے، اور جو گھر کی مینٹیننس وغیرہ اس کے خرچے وہ تو ہو ہی رہے ہیں، وہ جو ہو رہے ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ اس میں ایک وضاحت کر دوں، یہ بہت لوگوں کو ایک مسئلہ پیش آتا ہے
کہ بہت سارے لوگ پلاٹ، مکان، دکانیں خرید کے رکھ لیتے ہیں. ٹھیک. ایک تو ہوتا ہے کرائے کے اوپر دے دی، اور ایک ہوتا ہے کہ جی پلاٹ خرید کے رکھ لیا، دکان خرید کے رکھ لی، جب ویلیو بڑھے گی ہم اس کو آگے بیچ دیں گے. تو یہاں پر 3 قسم کی نیتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، اور یہ لوگ بہت کرتے ہیں کہ جی 2 پیسے بچ گئے، ایک پلاٹ لے لیا، کچھ لے لیا. ٹھیک ہے. تو ایک پلاٹ تو اس نیت سے لیا جاتا ہے یا دکان لی جاتی ہے کہ جس ذرا سے پیسے بڑھیں گے تو میں اس کو بیچوں گا. ٹھیک ہے. یہ مال تجارت ہے. ٹھیک. اس کی ویلیو کے اوپر، مارکیٹ ویلیو کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. ٹھیک ہے. دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو پہلے سے نیت کر لیتے کہ میں نے اس کو بیچنا نہیں ہے، اور یہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے مجھے رکھنا ہے، جب ضرورت پڑے گی ہم اس کو استعمال کریں گے. اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک. تیسری قسم سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ لیتے ہوئے نیت واضح نہیں ہوتی کہ بھئی ابھی تو پیسے بچے ہوئے، ابھی تو ہم پیسے کو سیو کر لیا، اٹھا کر ہم نے کوئی پلاٹ جائیداد خرید لی، اور یہ نیت ہوتی ہے کہ ابھی تو ہم ابھی تو پیسے لگا رہے ہیں، جب وقت آئے گا تو ہم دیکھیں گے بیچنا ہے یا رکھنا ہے یا اپنے استعمال میں لانا ہے یا بچوں کی ضروریات میں استعمال کرنا ہے. تو اس چیز کے اوپر بھی چونکہ نیت واضح نہیں ہے، اس کے اوپر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو صرف اس میں جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے بس. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک اور تصور ہمارے معاشروں میں رائج ہو گیا ہے، بڑا عجیب تصور ہے، اس کو آپ واضح فرما دیجئے گا کہ نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو جیسے گولڈ ہے، جیسے کوئی بھی ایسٹ ہے، وہ نابالغ کے نام پر لے لیا گیا تاکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو ایسی صورت میں دین کیا فرماتا ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ ہیلا کرنا درست نہیں ہے. زکوٰۃ دو باتیں پہلے جواب دینے سے پہلے 2 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. ایک نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے کو اللہ بڑھاتے ہیں. صدقے سے مراد صدقات، زکوٰۃ سب اس میں آتے ہیں. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنقص مال من صدقہ، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یہ اپنے ذہن میں ہر آدمی رکھ لے کہ جو زکوٰۃ اور صدقہ ہم دیں گے کبھی اس سے مال میں کمی نہیں آئی. ٹھیک ہے. اور یہ زکوٰۃ صدقات کے معنوں میں ہے. جی یہ بھی بات یہ بالکل واضح ہے، اور یہ فرائض ہے. نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا کہ زکوٰۃ کا مال اگر انسان کے مال میں شامل ہو جائے تو وہ موجودہ مال کو بھی لے ڈوبتا ہے. اللہ اکبر. اس کی 2 تشریح ہیں. ایک تشریح اس کی یہ ہے کہ ہمیں جو زکوٰۃ ادا کرنی تھی ہم نے اتنی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کچھ مال بڑا رہ گیا، باقی رہ گیا ہمارے مال میں شامل ہو گیا. دوسری تشریح یہ کہ زکوٰۃ لینے کے ہم مستحق نہیں تھے لیکن زکوٰۃ وصول کر لی، وہ مال ہماری زکوٰۃ میں آ گیا. یہ دونوں مال انسان کے مال کو لے ڈوبتے، بچت نہیں ہوتی. اب میں اس مسئلے کے اوپر آتا ہوں. یہ ہیلا کرنا کہ اپنے بچوں کے نام پر زیور کر دیا، تو دیکھیے بچوں کے نام پر اگر زیور کر دیا بچہ مالک تو ہو جائے گا، لیکن پھر وہ مالک نہیں رہیں گے ماں باپ اس کے. وہ ہمیشہ پھر بچہ ہی مالک ہے، کیونکہ وہ معصوم بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، اس سے مال آپ لے نہیں سکتے. اگر خدا نہ خواستہ کل کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو میراث کا حساب اس طریقے سے بنے گا جو اس کا مالک ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ہیلا کرنا اس کو فقہاء کرام نے پسند نہیں فرمایا. لیکن اگر کوئی ملکیت بدل دے تو شرعی مسئلہ پوچھیں گے تو ہم کہیں گے بچہ مالک ہو گیا، لیکن اس کے اندر یہ تمام نزاکتیں اور پہلو ہیں اس کے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. سوالات بہت سارے ہیں لیکن میں سوچتا ہوں کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو مسائل کچھ اور ہیں وہ بھی، یہ تو عبد الرحمن صاحب کے سوالات تھے. اب یہ زکوٰۃ بذات خود ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس پر تو پورا پروگرام، بلکہ ایک پروگرام کا 1 سے زیادہ پروگرام ہوتا ہے. لیکن اس کا جو کرکس ہے، بنیاد، فلسفہ، کہ دل سے مال کی محبت کو کم کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں تعلیم کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ لوگ نہ تو مال کی طرف لپکیں اور نہ مال کے لیے ترسیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کا حساب کتاب بڑے پراپر طریقے سے ہونا چاہیے. میرے والد ماجد مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت لوگوں کو یہ بات فرماتے تھے کہ بہت سارے لوگ اندازے سے زکوٰۃ دیتے ہیں. فرماتے تھے اندازے سے مت دیا کریں، پورا حساب کتاب کیا کریں، اور حساب کتاب کرنے کے بعد بے شک بعد میں آپ زیادہ دے دیں لیکن کم ہی نہ رہ جائے. کم نہ رہے. اور کوشش یہ کریں جانتے بوجھتے کہ فرض کیجئے زکوٰۃ بنتی ہے 4 لاکھ تو 5 لاکھ دے.
کوئی اس کو 3.5 نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ تو نیتوں کے بھید جانتا ہے. مفتی صاحب سوال ہے دلشاد اقبال صاحب کا کراچی سے. بہت اچھا سوال ہے. واہ 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 واہ. عصر حاضر میں والدین اور اولاد کے درمیان بڑھتے فاصلے کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. بڑا کیا اہم سوال. ارشاد. ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے بہت اہم مسئلہ ہے. کہ اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، والدین کی ذمہ داری ہے کہ دینی تعلیم سے روشناس کروائیں، ٹھیک ہے. اور ماں باپ کے حقوق جو بچوں کے اوپر ہیں، بچوں کو وہ بتایا جائے کہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کے کیا حقوق رکھے ہیں. جی. اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے، ان کو ماں باپ کے حقوق نہیں بتائیں گے، قرآن اور حدیث کی احکامات ماں باپ کے حوالے سے اور جنرل حوالے سے بچوں کے سامنے نہیں آئیں گے، تو کل یہی بچے پھر ماں باپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ بڑھاپے میں انہوں نے ان کو اولڈ ہوم میں داخل کر دینا. ٹھیک ہے. تو ایسے میں والدین کو شکوہ کرنے کا کوئی حق ہے؟ والدین کو، اصل میں والدین کو قطعاً کوئی حق نہیں اگر انہوں نے ماں باپ نے بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس نہیں کروایا. جب والدین نے بچوں کو بتایا ہی نہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ اور بچے والدین کو دادا دادی، نانا نانی، ان سے جو تعلق ہے اس سے بھی بہت غور سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. تو وہ نسل در نسل منتقل ہوتی ہے نا بات. یہ بھی تربیت کا حصہ ہے جو ہمارا دین تربیت کرتا ہے اولاد کی. تو جب اگر والد کی حیثیت سے میں وہ حق ادا نہیں کر رہا، یہ تربیت کا حق، تو مجھے پھر شکوے کا حق بھی نہیں ہے. دیکھیے والدین کو اللہ رب العزت نے اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ دونوں کے دروازے ہیں. اللہ اکبر. جنت کے دروازے بھی ہیں، دوزخ کے دروازے بھی ہیں. اللہ اکبر. ان کی خدمت کو فرمایا کہ محبت کی ایک نگاہ سے دیکھ لو تو اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. مقبول حج کا ثواب. ملتا ہے. تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ میں تو اپنے والدین پر کچھ 100 محبت کی نگاہیں ڈالوں تو کیا مجھے 100 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کمی نہیں ہے. ارشاد ہے. اس لیے والدین کے لیے بہت ضروری بات ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم اور حدیث شریف کی تعلیم اور دینی اخلاقیات کی تعلیم اپنے بچوں کو بچپن سے دینا شروع کریں. اور بچوں کو تعلیم دینے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ یہ ہے کہ خود ماں باپ پہلے اس کے اوپر عمل کریں. اگر ہمارے ہاں تعلیم ہو لیکن ماں باپ کا عمل نہ ہو تو بچے کبھی بھی متاثر نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. اس میں وہ آپ نے بڑی اہم بات فرمائی انیق صاحب کہ بچہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے دادا دادی کے ساتھ میرے والد صاحب کا کیا رویہ ہے، نانا نانی کے ساتھ میری ماں کا کیا رویہ ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ کیا رویہ ہے. بچے تو ان چیزوں سے سیکھتے ہیں. جب گھر میں یہ فیملی سسٹم ہوگا، اخلاقیات ہوں گی، محبتیں ہوں گی، تو بچے بھی بڑے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، جس سے آج ہمارا معاشرہ خالی ہو رہا ہے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں اور دیکھ کر میں بڑا حیران ہو رہا ہوں اور بڑا افسردہ ہوتا ہوں کہ جو اولڈ ہوم پہلے ایک زمانے میں باہر ملکوں میں قائم ہوتے تھے، آج ہمارے پاکستان کے اندر کتنے اولڈ ہوم ہیں اور سب بھرے ہوئے ہیں اور سب مسلمانوں کے بچوں سے بھرے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ بچے جو ان ماں باپ کے بچے ہیں، ان ماں باپ کے بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان ماں باپ کا حقوق کیا ہے، وہ ان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگے. تو اس لیے ہمیں سب بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کی تربیت میں وقت لگائیں اور بچوں سے ہم باتیں کریں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے پرابلم سالو کریں اور ان کی اخلاقیات کا ان کو سبق بھی دیں اور غلطیوں پر ان کو ٹوکیں. آج ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، ہمارے ماں باپ نے اپنے بچوں کو ٹوکنا چھوڑ دیا، غلطیوں پر متنبہ نہیں کرتے. اور میرے والد ماجد مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں ہمیشہ یہ بات فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ دیکھیں آپ بچوں کو اگر غلطیوں پر نہیں ٹوکیں گے تو ان کی یہ غلطی ابھی چھوٹا اژدہا ہے، کل یہ بڑا اژدہا بنے. اس لیے اس غلطی کو پر آپ ٹوکیں، اس کے دو فائدے، ایک تو بچے کو پتہ چلے گا کہ غلطی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو غلطی سننے کی عادت ہوگی.
ورنہ اگر ہم ٹوکیں گے نہیں تو بچوں کو غلطی کو سننے کی عادت نہیں ہوگی۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اتنی محبت فرماتے تھے کہ خطبے میں بچے آ جاتے تھے ان کو اٹھا کر اپنی گودوں میں بٹھاتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہما میں سے کوئی ایک آپ کے گھر پہ آئے ہوئے تھے، بچے تھے، چھوٹے تھے، تو انہوں نے کوئی زکوٰۃ کی کھجوریں آئی ہوئی تھی تقسیم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ان میں سے بچوں میں سے کسی نے اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کخ کخ، عربی میں معنی آتے تھو تھو، اس کو نکالو منہ سے۔ ان سے تھکوایا، اور تھکوانے کے بعد ان کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو آپ آل محمد ہو، محبت کی اولاد ہو، لہٰذا تمہارے لیے زکوٰۃ اور صدقات حلال نہیں ہے۔ ایک سبق دے دیا، بچوں کو بھی دے دیا، پوری امت کو بھی دے دیا کہ بچوں کی تربیت ایسے ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تربیت کا معاملہ، بچوں کا، ماں باپ کا بچوں کو وقت دینا اور صرف دنیا کی تعلیم دینا، دین کی تعلیم سے دور رکھنا، یہ اس کا ایک بہت بڑا بنیادی سبب ہے جس کی طرف ہم سب کو توجہ کرنے کی نہایت ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ جو نئی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جنریشن گیپ وغیرہ، یہ مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بچوں کو وقت دیں۔ ہاں، بچوں کے لیے والدین محض ATM نہ بنیں، وقت دیں اور رات کا کھانا ساتھ کھائیں اور ان سے باتیں کریں، ان کی باتیں ان کے لیول پر آ جائیں اور ان کے لیول پر آ کے آج کیا ہوا، آج کیا معاملات ہوئے، اور خود کہنے سے زیادہ باتیں سنیں ان کی کہ اچھا یہ ہوا، اچھا یہ ہوا۔ تو ایک جو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے نا، وہ تو تھا جنریشن گیپ، یہ کمیونیکیشن گیپ یہ بھی ختم ہو جائے کہ ہمارے درمیان ہمارے والد یا ہمارے والدہ تو گھر پہ ہوتی ہیں عام طور پر، وہ تو ہوتا ہے، بات ہو جاتی ہے، لیکن والد کو فرصت نہیں ہے کہ وہ گھر پر آئے، وہ صبح سے شام تک کاروبار، مال بنانے کے چکر میں وہ لگا ہوا ہے، اور وہ رات کا وقت بھی گزارتا ہے دوستوں میں، ان دوستوں میں کہ جن میں پوٹینشل ہوتا ہے کہ یہاں سے مزید پیسے بنائے جا سکتے ہیں۔ وہ تو پیسے تو بن جاتے ہیں لیکن اولاد تباہ ہو جاتی ہے، وہ جو گیپ بڑھتا جاتا ہے پھر اس کی ریکوری نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا موضوع ہے، لیکن یہاں اس موضوع کو روک دیتے ہیں۔ بنیادی گفتگو آپ نے عطا فرما دی۔ مفتی صاحب، ایک اور سوال، اللہ اکبر، اسما بیگ صاحبہ ہیں لاہور سے، ان کا سوال یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں میاں بیوی کے تعلق کو خوشگوار رکھنے کے لیے کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ارشاد۔ قرآن کریم نے میاں بیوی کے تعلقات کو، اچھا یہ رشتہ ایسا ہے میاں بیوی کا کہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہے۔ جی، ماں باپ کا رشتہ بعد میں وجود میں آیا، پہلا رشتہ میاں بیوی کا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کا رشتہ آپس میں میاں بیوی کا رشتہ تھا، اور یہ بات ہماری آنکھوں کے سامنے بالکل واضح نظر آتی ہے کہ جب رشتہ قائم ہوتا ہے زوجین کا، نکاح کے بعد میاں بیوی کا، پھر اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، وقت گزرتا ہے، جب اولاد کی نعمت ملتی ہے تو میاں بیوی دونوں اولاد کے ساتھ لگ جاتے ہیں، پھر اولادیں بڑی ہو جاتی ہیں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر واپس آ کر پھر دوبارہ میاں بیوی ہی اکیلے رہ جاتے ہیں، تو اصل ساتھ تو میاں بیوی کا ہے۔ اس لیے یہ رشتہ اتنا خوبصورت بھی ہے اور اتنا نازک بھی ہے کہ اصل زندگی کا ساتھ انسان کا آخر میں میاں بیوی کا آپس میں رہ جاتا ہے۔ والدین بھی رخصت ہو جاتے ہیں، بہن بھائی پھر اپنی اپنی فیملیوں میں چلے جاتے ہیں، بیٹا بیٹیاں ان کی اپنی فیملیاں بن جاتی ہیں، ساتھ رہنے والا رشتہ میاں بیوی کا۔ اس کو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، وہ تمہارا لباس، یہ تمہارا لباس۔ اب دیکھیے کتنا خوبصورت لفظ کلام پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لباس۔ انسان سب سے زیادہ خیال اپنے لباس کا کرتا ہے، شوہر کے لیے بیوی لباس، مرد کے لیے اس کا، شوہر کے لیے اس کی بیوی لباس ہے اور بیوی کے لیے اس کا شوہر لباس ہے۔ خیال انسان سب سے پہلے اپنا لباس کا کرتا ہے، اٹھنے روزانہ صبح کو سب سے پہلے اپنے لباس کو وہ چیک کر کے سنوار کے وہ نکلتا ہے۔
اسی طرح انسان کو اپنی بیوی کا خیال کرنا چاہیے کہ اس کی بیوی کس حال میں، کس طریقے سے. پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے لباس ایسا بنایا کہ لباس اور جسم کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. کوئی چیز درمیان میں اگر آتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح میاں بیوی کے رشتوں میں اللہ رب العزت نے ایسا معاملہ رکھا کہ کسی دوسرے کو حائل نہیں ہونا چاہیے، اپنے معاملات کو خود طے کریں. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، ان خلق لکم من ازواجکم لتسکنوا الیہا. اللہ نے اس لیے رشتہ بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. ٹھیک ہے. وجعل بین، اور یہ فرمایا کہ تم دونوں کے درمیان میں یہ جو رشتہ ہے ان دونوں کے درمیان اللہ نے مودت اور رحمت قائم فرمائی. ٹھیک ہے. دونوں میں کیا فرق ہے، رحمت میں اور مودت میں؟ اس کی تعبیر بہت سارے لوگوں نے فرمائی. اس کے فرمایا کہ یوں تو محبت بھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ رحمت بھی ہوتی ہے. یعنی بعض حضرات نے فرمایا جوانی میں محبت ہوتی ہے، بڑھاپے میں رحمت ہوتی ہے. یعنی صرف ایک مقصد کا تعلق نہیں ہوتا، محبت کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ جو مشکل وقت آتے ہیں بیماریوں کے، بڑھاپے کے، تکلیفوں کے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ بھی ہوتا ہے، رحمت بھی اور محبت بھی. سبحان اللہ. اور بعض اوقات زندگی میں آزمائشیں آ جاتی ہیں، ضروری نہیں کہ بڑھاپے میں آئیں، جوانی میں بھی آ جاتی ہیں، لیکن ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے، ایک دوسرے کا ساتھ ہر مرحلے کا ساتھ دیا جائے. اگر شوہر فرض کیجئے بے روزگار ہو جاتا ہے اور وہ صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے، اس کو کوئی جاب فرض کیجئے نہیں مل رہی، تو بیوی کی طرف سے کچھ تانے نہیں جائیں، بلکہ وہ اس کی دل جوئی کرے، اس کی ہمت کو بڑھائے اور گھر کو جنت بنائے. اور دیکھیے قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے اس رشتہ اس لیے بنایا تاکہ تم لوگ سکون حاصل کرو. جی، لتسکنوا الیہا. سکون اتنی بڑی چیز ہے کہ لوگ دنیا میں اس کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے، سکون نہیں مل سکتا. جی، راحت مل سکتی ہے، راحت مل جائے گی، سکون نہیں ملے گا. سکون نہیں ملے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور اس کے مطابق یہ ازدواجی زندگی جو کہ سوال ہے، ورنہ پوری زندگی اس ذیل میں گزاری جائے، اسی روشنی میں گزاری جائے. اس میں دو بنیادی باتیں میں عرض کرتا ہوں تمام لوگوں کے لیے کہ اس رشتے کی بقا اور اس رشتے کو خوبصورت بنانا یہ دونوں میاں بیوی کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو حق دیا شادی کرنے کا کہ شادی کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے اصول بیان کیے کہ تم خاندانی اپنے ہم مزاج لوگوں میں کرو، جس کو کفف سے تعبیر کیا گیا. اور بڑا عجیب اصول ہے شریعت کا کہ خاندان میں اسٹیٹس میں برابری ہو، یعنی ہم پلہ خاندان ہو، اور مال و دولت میں اتنا زیادہ تفاوت نہ ہو کہ بعد میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہ ہو پائے. یہ حکم ہے شریعت کا. اب یہاں پر آپ دیکھیے پہلی اصول یہ ہے کہ تم پہلے جتنا اچھی طرح ملنا دیکھنا چاہو، تم اس کو پرکھنا چاہو، ایک دوسرے کو پرکھنے کی اجازت ہے. حالانکہ نامحرم ہے شادی سے پہلے، لیکن ایک دوسرے کا جب رشتہ آپس میں طے ہو جائے تو ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت ہے کہ دونوں میاں بیوی دیکھیں. لڑکی سے ہمارے ہاں اجازت نہیں لینے کا رواج نہیں ہے بہت سارے علاقوں میں، بہت سارے چیزوں میں. حالانکہ شریعت کا حکم ہے کہ لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، زبردستی نکاح نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اہل حق علماء ہوتے ہیں، وہ اس بات کا بہت اہتمام بھی کرتے ہیں، کرواتے بھی کہ آپ لڑکی سے اجازت لیں. زبردستی نہیں، یہ نہیں کہ آپ نے جا کر فیصلہ سنا دیا اور لڑکی کو معلوم ہے کہ میری تو سنی نہیں جائے گی تو اس نے گردن ہلا دی. یہ طریقہ نہیں ہے، باقاعدہ اس کی مرضی پوچھی جائے. نمبر 2، بنیادی چیز یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا خیال کریں. خیال کرنے کا مطلب یہ کہ عفو درگزر سے کام لیں. کوئی غلطی تو دیکھیے کس سے نہیں ہوتی، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی آپ اس کو معاف کریں. شوہر اس کو معاف کرے، بیوی اس کو معاف کرے. شوہر اس کا خیال کرے، بیوی اس کا خیال کرے. اگر مرد مالی طور کے اوپر کسی وجہ سے، جیسا آپ نے فرمایا کہ بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، اس کا خیال کرے. بیوی اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے یا اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، تب شادی کے بعد شوہر اس کا خیال کرے. جب ہم آپس میں ایک دوسرے کا خیال کریں گے تو آپس میں جو تعلق ہوتا ہے یہ سکون کا تعلق ہوتا ہے. سبحان اللہ. سکون کا نتیجہ محبت ہوتی ہے. اور گھر انسان کا جو چلتا ہے نا، وہ فتووں سے اور حکموں سے نہیں چلتا. کیا اچھی بات کہی. یہ فتووں سے گھر نہیں چلتا، گھر چلتا ہے محبت اور پیار سے. محبت، پیار اور ایثار. بس یہ بنیاد ہے گھر کی. گھر کی بنیاد محبت پیار ہے. آپ جس گھر میں محبت پیار ہو، چٹنی سے انسان روٹی کھا لے،
لیکن گھر جنت ہوگا، لیکن دنیا بھر کی نعمتیں ہوں، محبت نہ ہو، پیار نہ ہو، شکوک و شبہات ہوں، میاں بیوی پر بیوی شوہر پر شک کر رہی ہو، وہ گھر نہیں، وہ تو میں کہتا ہوں جہنم ہے۔ اس لیے یہ جو سکون ہے نا اور محبت، یہ پیدا ان چیزوں سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو سکون کا محور بنائے، اور انسان کا گھر پرسکون ہوتا ہے نا جس میں دونوں کا ہاتھ ہوتا ہے، بیوی کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، شوہر کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ جب کسی کا گھر سکون کا محور بنتا ہے نا تو اس گھر کی ایک ایک چیز، ایک ایک انسان وہ اپنی زندگی، نجی زندگی میں بڑی سکون سے ہوتا ہے۔ اور دوسرے لوگوں کو بہت یہ اہم بات ہے کہ دوسرے لوگوں کو میاں بیوی کے معاملات میں ادنا سی بھی دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ والدین ہوں، چاہے والدین کیوں نہ ہو، چاہے وہ بہن بھائی کیوں نہ ہو۔ اگر خاص طور پہ یہ مسائل اس وقت پیش آتے ہیں جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، جب مثال کے طور پہ 2-3 بھائی بھی ساتھ رہ رہے ہیں، نندے بھی ساتھ رہ رہی ہیں، والدین بھی ساتھ ہیں، وہ معاملات کی نزاکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس کا بنیادی حل یہ کہ کوئی کسی میاں بیوی کے معاملہ میں نہ دخل دے، نہ اس کے بارے میں کوئی تجسس کرے کہ وہ کر کیا رہا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، دوسرے کے معاملات کو آزاد چھوڑے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی ذمہ داری ہے زوجین کی کہ وہ اپنے معاملات میں کسی اور کو شریک نہ کریں، بالکل، کہ جو گھر کا معاملہ ہے وہ گھر ہی میں رہے گا، اور وہ گھر میں کیا رہے گا بلکہ بچوں تک کے علم میں نہ آئے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کھٹ پھٹ یہ معمولی ہو گئی ہے تو وہ بچوں تک بھی یہ بات نہیں جانی چاہیے۔ اچھا، اب یہ کیونکہ بہت بڑا موضوع ہے، سوالات بار بار ذہن میں آتے ہیں، صرف یہ اس ذیل میں آخری سوال آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ مفتی صاحب، ہمارا دین خوبصورت دین، اور رحمان گھر بسانا چاہتا ہے، شیطان گھر توڑنا چاہتا ہے۔ جو تعلیمات ہمارا دین ہمیں دے رہا ہے وہ آپ نے فرمائی، اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آپ نے فرمائی۔ 97% لوگ پاکستان میں مسلمان ہیں جو اس مملکت میں رہ رہے ہیں۔ آپ کے تو یقیناً علم میں ہوگی یہ بات کہ اس وقت جو طلاق کی شرح ہے، ماضی میں یہ شرح یعنی اتنی زیادہ یہ کبھی نہیں رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت اہم سوال آپ نے فرمایا، اور یہ ہمارے معاشرے کا اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے اگر ہم اسباب کو دیکھیں تو بہت سارے اس کے اسباب نظر آتے ہیں۔ سد باب، جی، اسباب اور پھر سد باب، ارشاد فرمائی۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس وقت ہمارے ملک میں جتنی طلاقیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم چونکہ مدرسے سے وابستہ ہیں، دارالفتہ میں مسائل ہر وقت آتے رہتے ہیں، جتنے اب طلاقوں کے مسائل آ رہے ہیں اتنے ماضی میں نہیں آتے۔ اس وقت بھی ہم جب فتویٰ لکھنے بیٹھتے ہیں تو طلاقوں کے ہی زیادہ فتاویٰ آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ، اب ڈر بھی لگتا ہے کہ کیا معاملات، کیوں گھر برباد ہو رہے ہیں بچوں کے، بچیوں کے، اس کے اندر اسباب کیا ہیں؟ جو مجھے اسباب نظر آتے ہیں بنیادی طور پہ، ایک تو برداشت کا مادہ کم ہو گیا، دونوں میں برداشت بالکل بھی نہیں رہی۔ نمبر 2، جو بے حیائی ہے اور آزاد زندگی ہے، یہ اس کا ایک بہت بڑا مجھ کو ریزن نظر آتا ہے کہ جتنا ہمارے ماحول آزادی کی طرف بڑھ رہا ہے اور بے حیائی کی طرف بڑھ رہا ہے، اتنے ہی طلاق کے ریشو بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ بہت سارے میں نے معاملات وہ دیکھے کہ شوہر وہ بیوی پر شک کر رہا ہے، اور بیوی وہ شوہر پہ شک کر رہی ہے، اور وجہ کیا ہے کہ شوہر کہتا ہے کہ جی آپ فلانے لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہو، وہ کہتا ہے کہ تم فلانے عورتوں کے ساتھ کام کرتے ہو۔ یہ ایک بہت بڑا ریزن بن جاتا ہے۔ ٹیلی فونوں کے اوپر رابطے، نامحرموں کے ایک دوسرے سے رابطے، یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ اور جوں انسان کی زندگی بڑھ رہی ہے اور جو آزاد ماحول ہمارے ہاں فروغ پا رہا ہے، اس کے اسباب میں ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی ہے۔ میں ادارے کا نام نہیں لوں گا، میں ایک مرتبہ ایک ادارے میں گیا، وہاں پبلک ڈیلنگ کا ادارہ تھا، میں وہاں گیا تو میرے ساتھ میری وائف بھی تھی، تو میں نے ان کو بٹھایا، میں چلا گیا، وہاں پہ زیادہ تر کاؤنٹر پہ خواتین تھیں، تو میری وائف کو وہاں کی ایک خاتون نے بتایا کہ یہاں جتنی خواتین کام کر رہی ہیں سب مطلقات ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں حیران ہوا جب میری وائف نے مجھے بتایا، مجھے اتنا دکھ ہوا، میں نے کہا کہ کیوں ہوئی ہوں گی طلاقیں؟ واللہ عالم ان کے گھریلو اسباب کیا تھے، لیکن مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جہاں ماحول میں آزادی ہو، خواتین جب باہر کام زیادہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو نامحرم مردوں کے ساتھ، تو گھروں کے اندر مسائل پیش آتے ہیں۔ یہی معاملات میرا جب باہر جانا ہوتا ہے یورپ، امریکہ وغیرہ میں،
تو وہاں تو اتنے زیادہ ہیں کہ حد و انتہا نہیں طلاقوں کے معاملہ. تو اس لیے ہمیں بنیادی طور پر اپنے ماحول کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے جو پردے کے احکامات بیان کیے یہ ایک بڑے مقصد کے تحت بیان کیے ہیں. ہمیں اس کو جب تک ہم ان معاملات کو نہیں دیکھیں گے تو اور یہ مخلوط تعلیم کو، مخلوط کام کو جب تک یہ سلسلہ روکے گا نہیں، یہ معاملات مجھے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. دوسری بات میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ شریعت نے حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق کو فرمایا، ابغض المباحات فرمایا. شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان جب اپنا تخت لگاتا ہے تو شیطان کو کوئی جب آ کر شیطان اپنی رپورٹیں لیتا ہے، ابلیس اپنی رپورٹیں لیتا ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. کوئی کہتا ہے میں نے نمازی کو روکا، کوئی کہتا ہے میں نے کسی کو قرآن پڑھنے والے سے روکا، اس کی وہ تعریف نہیں کرتا. لیکن جب کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروا دی تو اٹھ کر اس کو گلے لگاتا ہے کہ یہ کام تم نے کیا، کیونکہ ان کے درمیان اگر علیحدگی ہو گئی یا جھگڑا ہو گیا تو خاندان پورا کا پورا آپس میں دست و گریبان ہو جائے گا، بچے تباہ ہو جائیں گے. یہ اس کا بہت بڑا ایک حربہ ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے علیحدگی کے بھی اصول بیان فرمائے. ہمارے ہاں جس طریقے سے جب جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان اور خدا نہ خواستہ کسی کا گھر ٹوٹے یا طلاق ہو، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ہو، لیکن اس کا بھی شریعت نے ایسا حل بتایا ہے کہ واپس ملنے کے راستے کھلے رکھے جو ہم لوگ خود بخود بند کر دیتے ہیں. قرآن پاک نے اصول یہ بیان کیا کہ اگر میاں بیوی یہ محسوس کریں کہ ہم لوگ ساتھ نہیں چل سکتے اور آپس میں دونوں نے پورے جتن کر لیے، کوششیں کر لیں کہ آپس میں نباہ ہو جائے لیکن نباہ نہیں ہو رہا، تو قرآن کریم نے یہ اصول بیان کیا کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا. ایک خاندان کے سمجھدار آدمی کا حکم ادھر سے لے، لڑکی والوں کے ہاں سے، ایک لڑکے والوں کے ہاں سے، ایک آخری کوشش کرے ان دونوں کو جوڑنے کی تاکہ گھر نہ ٹوٹے. پھر اگر اس میں بھی ناکامی ہو جائے پھر شریعت نے حکم یہ دیا کہ عورت کو پاکی کی حالت میں ایک طلاق دو، ایک طلاق سے زیادہ طلاقیں مت دو. جبکہ ہمارے ہاں پورا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ طلاقیں 3 ہوتی ہیں. 3 تو آخری درجہ ہے طلاق کا اور اس کو شریعت نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے. اور ظلم بالائے ظلم، ستم بالائے ستم یہ کہ ہمارے ہاں جو عدالت میں جو طلاق کے پیپر بنے ہوئے وہ 3 طلاقوں کے بنے ہوئے. تو جب ہمارے ہاں خواتین جاتی ہیں اور وہ طلاق لیتی ہیں، مر جاتا ہے تو وہ 3 طلاقوں کے پیپر پہ اکٹھے سائن کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں ڈراموں میں بھی طلاقیں 3 دکھائی جاتی ہیں. تو دیکھیے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دروازے خود ہی بند کر دیے. شریعت کا حکم یہ کہ آپ ایک طلاق دو، ایک طلاق سے زیادہ مت دو، تاکہ بعد میں میاں بیوی رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر لیں. مفتی صاحب، اس سے پہلے کہ میں رکھوں ویڈیو کوسچن آپ کی خدمت میں، یہ بھی فرما دیجئے کہ یہ طلاق کے اسباب وغیرہ وغیرہ، اس میں میڈیا کے کردار کو آپ کوئی ذمہ دارانہ کردار سمجھتے ہیں؟ میں بہت زیادہ ذمہ دار قرار دیتا ہوں. میڈیا میں اس قدر طلاقیں دکھائی جا رہی ہیں، اتنی طلاقیں دکھائی جا رہی ہیں اور اس میں دوہرا نقصان ہمیں دکھایا جا رہا ہے میڈیا میں. ایک تو طلاقیں دکھائی جا رہی ہیں. ہم کیوں طلاقیں دکھاتے ہیں؟ جب ہم معاشرے میں طلاقیں دکھائیں گے اور پھر طلاقیں دکھانے کے بعد ہم یہ دکھاتے ہیں کہ ان لڑکا لڑکی کا کسی اپنے بڑے قریبی رشتے والے سے اس کا تعلق پیدا ہو گیا اور ان کے آپس میں افیئر چلنے شروع ہو گئے. یہ منظر ہمارے عام دکھائے جا رہے ہیں، قریبی رشتوں کے اندر دکھائے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں بہت بنیادی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ جو ڈرامے ہوتے ہیں نا، یہ ڈرامے یہ ایک مستقل ایک آپ کی تعلیم گاہ ہے. ہم تعلیم دے رہے ہیں تو اور اس کو دکھایا جاتا ہے کوئی بات نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، طلاق ایک معمولی سی ایک چیز ہو گئی ہے، حالانکہ دنیا جانتی ہے کھلواڑ ہے کھلواڑ طلاق. اور جس طرح آپ نے بات فرمائی اور قرآن کریم کا حوالہ آپ نے دیا کہ اگر کوئی کھٹ پٹ ہو گئی تو لڑکی کی طرف سے ایک بزرگ آئے، یعنی ایک زیرک آدمی، ایک سمجھدار آدمی، ایک میچورڈ آدمی آئے، اور ایک لڑکے والوں کی طرف سے آئے، دونوں بیٹھ کے بات کریں اور خود فیصلے کیسے کر لیتے ہیں، گھر کو تباہ کر دیتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ رحمان گھر بسانا چاہتا ہے، شیطان گھر اجاڑنا چاہتا ہے. ویڈیو کوسچن آپ کی خدمت میں، جناب والا. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جماعت اگر کھڑی ہو جائے تو دوسری رکعت کا انتظار کروں یا ویسے ہی شامل ہو جاؤں؟
دیکھیے جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے جی تو نماز کھڑی ہونے کے بعد آپ جب کوئی آدمی نماز میں شامل ہو تو جس حالت میں امام ہو اسی حالت میں شامل ہو جانا چاہیے. امام اگر رکوع میں تو رکوع میں، سجدے میں تو سجدے میں. بعض لوگوں کو میں نے یہ کوشچن سنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں امام کے اگلی رکعت میں کھڑے ہونے کا انتظار کریں. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جس حالت میں اس حالت میں شامل ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر امام سجدے میں ہے اور جوائن میں کر لیتا ہوں سجدے میں ہی، تو وہ رکعت تو کاؤنٹ نہیں کاؤنٹ ہوگی؟ نہیں ہوگی، وہ رکاؤنٹ کاؤنٹ نہیں ہوگی، لیکن امام کے ساتھ شامل جو ہوا تو نماز ہماری وہاں سے شروع ہوگی. نماز وہاں سے شروع ہو گئی. نماز کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں فیوز. وہ ہمیں مل گئیں. بالکل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میت کو اچھے برے لوگوں کے بیچ میں دفنایا جائے تو اس میت پہ اثر ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے یہ بات بڑی ہے اور بڑی اہم بات ہے جی ہاں. کہ اچھے لوگوں کے ساتھ دفن کرنے میں، نیک لوگوں کے ساتھ دفن کرنے میں اس کا فائدہ میت کو بھی پہنچتا ہے. ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے یہ سوال کیا کہ ہر انسان کا معاملہ اس کی قبر میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو جب لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی میں جو فلانے بزرگ کے برابر میں دفن کیا جائے، تو جس وقت وہ بزرگ سوال کر رہے تھے تو پرانے زمانے کے بزرگ تھے، اس زمانے میں یہ پنکھے نہیں ہوتے، تو وہ ہاتھ سے پنکھا جل رہے تھے. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ دیکھو یہ پنکھا مجھے جلنا ہے یا آپ کو جلنا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو جلنا ہے. کہہ رہے ہوا آپ کو آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی آ رہی ہے. کہہ رہے بس ایسی قبر میں بھی ہوگا کہ جب اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہوں گی تو اللہ کی رحمتیں جس قبر والے پر اترتی ہیں تو پڑوسیوں پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بشرط یہ کہ ایمان ہو. اصل بنیاد ایمان کی حالت میں قبر میں چلا گیا. تو یہ ہے بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت سارے سوالات، بہت سارے ویڈیو کویسچنز آپ کی خدمت میں رکھنے تھے، لیکن وہ گفتگو ایسی ہوئی کہ وقت گزر گیا، پورے پروگرام کا معلوم ہی نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں، آپ ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں اور جو علمی کمی ہوتی ہے وہ آپ پوری کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خواتین و حضرات ہمارے معزز علماء کو سلامت رکھے، دین کا پیغام عام کرتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں جو کنفیوژنز ہوتے ہیں، جو ابہام ہوتے ہیں، انہیں دور فرما دیتے ہیں. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں جو اپنے ماتحت افراد کے ساتھ عدل روا رکھتا ہے وہ اپنے بلند والوں سے عدل پاتا ہے. جو اپنے ماتحت افراد کے ساتھ عدل روا رکھتا ہے وہ اپنے بلند والوں سے عدل پاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.